बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त 2024 जश्न आज़ादी मुबारक हो। इत्तेफाकन 14 अगस्त 1971 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर फिलिप ज़िम्बार्डो ने इसी दिन एक तजुर्बे का आगाज़ किया। उस तजुर्बे में वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर आम लोगों को हम उठाएं और उनको एक ऐसे तकसीम करे कि कॉइन टास्क करे और एक को एक ग्रुप में डाले और दूसरे को दूसरे में, और उनके दरमियान हम फ़र्क जानने की कोशिश करें, हम देखें कि उनका जो इंटरेक्शन होगा, उनकी आपस में जो मेल मिलाप होगा, तो किस किस्म का मेल मिलाप होता है। और ये देखने के लिए इनको एक को कैदी बनाया एक ग्रुप को, और दूसरे को तानेदार बनाया, या एक को गार्ड बनाया और दूसरे को प्रिजनर बनाया। 24 लोग थे टोटल, और तकरीबन सारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उसके पढ़े हुए, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये बहुत ज़हीन लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। और लेकिन ये आम लोग थे, जिस तरह आम जो 24 स्टूडेंट्स को आप उठाएं, 24 स्टूडेंट को लेके आए, कॉइन टास किया। कॉइन टास अगर हेड आया मिसाल के तौर पे, या टेल आया, तो आप या गार्ड बनेंगे या आप वो बनेंगे या कैदी बनेंगे। तो ये बहुत इत्तेफाक की बात है, आप एक भी बन सकते, दूसरे भी बन सकते, टॉस की बात है। अच्छा, तो ये और इसका मकसद ये था, ये देखना कि इस इंटरेक्शन से हमको देखने के ये हमें मदद मिलेगी। अगर ये एक जैसे एक्ट करेंगे, एक जैसे ये मेल मिलाप में रहेंगे, तो पता लगेगा कि अच्छा हालात का कुछ फ़र्क नहीं होता रवैये पे। लेकिन अगर इनके मेल मिलाप में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्क देखने को मिलेंगे, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि वो फ़र्क जो है वो हालात की वजह से, क्योंकि एक गार्ड बने और एक प्रिजनर। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पहले दिन तो सब अच्छा चला, और गार्ड्स और प्रिजनर जो थे एक दूसरे से जैसे कहा गया था ना कि ऐसे चलो, और वो चलते गए। जो बात दूसरे ऐसे 24 घंटे ऐसे गुजरने को हुए, तो आराम आराम से इनमें एक गुस्सा बनना शुरू हुआ, इनमें एक नाइतफाकी बनना शुरू हुई, इनमें एक एग्रेशन आना शुरू हुआ एक दूसरे पे। और ये एक ग्रुप जो था बिल्कुल अलग सा होने लगा और दूसरा अलग सा, और जो गार्ड्स थे वो एक दूसरे से जुड़ गए। ये जो प्रिजनर्स थे, ये जो कैदी थे, उनको काबू में करने के लिए हालात धीरे धीरे बुरे होने लगे। फिर क्या हुआ कि दूसरा दिन हुआ तो ये गार्ड जो है ये प्रिजनर्स पे चिल्लाने लग गए, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको कहा था कि जिस्मानी तशद्दुद नहीं करनी, लेकिन उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी तशद्दुद करने लगे। मिसाल के तौर पे एक प्रिजनर को कहते थे कि जाके दूसरे के कान में चीखो, एक दूसरे के ऊपर बैठो ताकि वो पुशअप करे तो उनको तकलीफ़ हो। उनको जो नंबर दिए गए थे उनको कहते थे कि ऐसे लाइन में लगो, ऐसे करो, वैसे करो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के उन पे ये तौर तरीके करने लगे, अपना उन पे दबदबा जमाने के लिए, अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए। और धीरे धीरे उनमें जो है ना ये ये इनमें ये गुस्सा बढ़ने लगा। हत्ता कि चौथे दिन पे इनमें से जो कुछ प्रिजनर्स थे वो इतनी ज़हनी प्रेशर का शिकार हुए कि इनमें से एक दो को निकाल लिया गया, और बाकी जो थे वो इंतहाई ज़हनी इंतशार में थे, बहुत बुरी हालत में थे। और गार्ड जो थे मुसलसल वो अपना वो जो जुल्म था या उनकी जो ज़्यादती थी वो बढ़ाते गए। और ये तजुर्बा जो है इस वजह से कि ये आम लोगों को ऐसे दो ग्रुप में तकसीम किया, और इतना फ़र्क 4-5 दिन के बाद देखने को मिला ना, ये पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया, और आज तक बहुत मशहूर है, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो क्या सीखने को मिलता है, मैंने उसके जो मेन मुख्तलिफ़ सबक हैं, मैंने उनको अलग अलग तश्कील दिया है। तो मैं पहले फ़ोकस करना चाहता हूँ कि गार्ड्स का जो कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, उनको जो बाद में पूछा गया कि आपके क्या तासुरात है, आप इस तजुर्बे में किन हालात से गुज़रे, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आपने क्यों ऐसे रवैया रखा जिस तरह आप थे, यानी क्या ज़हनी आप पे प्रेशर थे, गार्ड्स ने जो किया वो क्यों किया, और आपके क्या तासुरात थे उस जेल में बैठे हुए। तो वो तो जेल में बैठे हुए कैदियों ने बाद में बताया कि सबसे पहले तो उनकी एक जिसको कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस, कि जब उन्होंने देखा कि गार्ड्स का उन पे बहुत गलबा है, और वो उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें आजमाई, मिसाल के तौर पे चीखा या गार्ड से लड़ने की कोशिश की, या बहुत कुछ करने की कोशिश किया वहाँ से निकलने की, तो उनको जब कोई उम्मीद फिर नहीं रही ना दूसरे तीसरे दिन गुजरने के बाद, और उनको लगा कि ये पूरी तरह से गार्ड्स के तसल्लुत में, पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, और ये अब इससे निकल नहीं सकते, तो उनको ये लर्नड हेल्पलेसनेस, उन्होंने इस बात से समझौता कर लिया कि अच्छा अभी हम प्रिजनर्स ही है और हम इतने ही रहेंगे और हम इन गार्ड्स के रहमो करम पर रहेंगे। तो सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो जहन में ये तब्दीली थी कि अच्छा हम कैदी है,
جب انہوں نے اپنا قیدی پناہ ایکسیپٹ کیا، اس کو مانا، تو بہت ساری چیزیں جو ان کو گارڈز کہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ ایک پیسیولی، مطلب مثال کے طور پہ بنا سوچے سمجھے وہ کرنے لگ جاتے تھے. اور وہ پھر تیسرے چوتھے دن کے بعد کسی طرح سے انہوں نے گارڈز کو چیلنج نہیں کیا، کسی طرح سے ان کی لڑنے وڑنے کی کوشش نہیں کی، مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ نہیں پوچھا کہ آپ جو کر رہے ہو یہ بہت غیر اخلاقی ہے، یہ بہت ظالمانہ ہے. تو ایک لرنڈ ہیلپ لیسنس ہو گئی. انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اچھا یہ جو ہے یہ اوپر ہے، ہم نیچے ہیں، اور یہ جو ہم کو کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہوگا. سب سے بڑی انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں وہ ذہنی تبدیلی تھی. دوسرا انہوں نے کہا، دوسرا جو دیکھنے کو ملا کہ 12 میں سے 1-2 ایسے گارڈ تھے جن کو آپ اچھے گارڈ کہہ سکتے ہو، جو مثال کے طور پہ اگر کوئی پرزنرز پہ کوئی ظلم سا ہوتا تھا تو وہ ان کو ایک برا اندر سی فیل ہوتا تھا، یا وہ کہتے تھے کہ یار ان پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو. اور اسی طرح ایسے پرزنر جو 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی مزاحمت کرے وہ بھی بہت کم تھے. 1-2 ایسے پرزنرز تھے جنہوں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی، جو انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ مثال کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو نہیں مانوں گا اور میں جو اپنی مزاحمت ہے اس کو جاری رکھوں گا. مثال کے طور پہ بک تو بہت لمبی ہے، جیسے میں نے کہا 550 صفحے کے، تو بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ پرزنرز اگر ان کو کہتے تھے کہ کھانا کا مخصوص وقت پہ کھانا ہے، تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، کہا کہ نہیں، مثال کے طور پہ میں اپنی مجھ پہ کیے گئے ظلم کے بدلے میں یہ بھوک ہڑتال کر رہا ہوں، اور مجھ کو جو بھی ہو جائے میں میرے سے جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے میں اس کو نہیں مان رہا. تو ایسے گارڈ بھی 1-2 تھے، بہت کم تھے. اور جو اچھے گارڈ تھے، جو مطلب ظلم نہ کرنے والے گارڈ تھے، وہ بھی بہت کم تھے. تو اس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو معاشرے میں جو عام طور پہ چیز ہو رہی ہو نا اس سے اختلاف کرے یا لوگوں سے ہٹ کے سوچے نا، معاشرے میں عموماً ایسے طور پہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جس طرح یہ اس ایکسپیریمنٹل پریزن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تیسرا کیا ہوا کہ جو پرزنرز شروع میں یا بعد میں بھی تھوڑی سی مزاحمت کرتے تھے نا، جو قیدی تھوڑی مزاحمت کرتے تھے، مثال کے طور پہ ایک پرزنر نے جو بھوک ہڑتال کی، تو باقی جو پرزنرز تھے پھر اگر ان کو تھوڑی سزا ملتی تھی اس وجہ سے، مثال کے طور پہ اگر کھانا کم ملتا تھا یا ان کو بھی کوئی سزا ملتی تھی، یہ ان کو کہا جاتا تھا کہ اچھا یہ آپ کا جو ساتھی ہے یہ مثال کے طور پہ یہ سین بنا رہے، یہ بہت یہ جو صحیح نہیں کر رہا، تو اس کو آپ سمجھائے. اس وجہ سے بھی باقیوں کو بھی اگر کوئی مشکل ہوتی تھی تو ایک جو پرزنر جو مزاحمت کرتا تھا اس کو ٹربل میکر کہتے تھے. اس کو وہ یہ کہتے کہ یار یہ تم کیوں کر رہے ہو، ہم اگر آرام سے بیٹھے ہوئے اور ہر چیز کو ہم مان رہے اور گارڈز ہم کو جو کہہ رہے ہم کرے جا رہے، تو تم بھی ایسے بنو، تم بھی یہ مزاحمت نہ کرو تاکہ ہم کو یہ تھوڑی بہت جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ ہم کو نہ آئے. اور یہ آپ جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ خود سوچتے جائیں. اس کی معاشرتی جو بات ہے، مثال کے طور پہ معاشرے میں اکثر جب کوئی غالب آ جاتا ہے، جب کسی کی تسلط ہو جاتی ہے، تو جو کوئی آواز اٹھانے والا ہوتا ہے نا اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اگر آرام سے بیٹھے ہوئے نا تو تم بھی بیٹھو، تمہاری اگر آواز اٹھانے سے سڑک بند ہو رہا ہے یا مثال کے طور پہ کوئی ٹیئر شیلنگ ہو رہی ہے یا کسی کو مثال کرفیو لگ رہی ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو یار تم بھی ایسے نہ کرو. یار ہم کو 2-3 دن کی مطلب مثال کے طور پہ جو مشقت ہوتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے نیچے ٹکا کے، تو تم بھی اپنی ٹکا کے رکھو. تو یہ وہ مثال کے طور پہ معاشرے میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ سائیکالوجی آف لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو، مان لیتے ہو کہ ہم قیدی ہے. اور دوسرا اسی طرح جو گارڈز ہوتے ہیں نا پرزنرز پہ پوری طرح مائنڈ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی پوری طرح ایک کنٹرول میں کر لیتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک پرزنر کو تیسرے چوتھے دن اس کو کہا گیا کہ تم نے ایک چیز چرائی ہے. اب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور اس پرزنر کو پتہ تھا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب اس کو کسی مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ تم سے آپ پش اپ کروائیں گے یا تم سے مطلب مثال کے طور تم کو کھانا نہیں دیں گے، یہ جب اس کو کوئی دھمکی لگائے گی تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ کیا ہے. تو پھر چوتھے پانچویں دن جو مثال کے طور پہ اس مشقت کو، اس مزاحمت کو نہ کرنے کے لیے نا ایسی چیزیں جو انہوں نے نہ کی ہوئی نا اس کو بھی وہ ماننے لگے، اور اپنے جو ساتھی تھے اس کے بھی وہ خلاف مڑنے لگے کہ ہاں مطلب جو پھر اس کو گارڈ وہ کہنے لگے نا وہ کرنے لگے. اتنی مکمل طور پہ جو گارڈز تھے ان پہ غلبہ آ گیا. تو جسمانی غلبہ تو قید میں ہونے پہ آ گیا پہلے ہی دن، وہ جسمانی طور پہ تو آپ قید ہو گئے، لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ان کے ذہن پہ بھی پوری طرح وہ غلبہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ میں ایک بات جوڑوں، اور اسی حوالے سے مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. جو ہمارے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا اور جس کی تسلط میں ہم ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ تو ہم ان کی تسلط میں ہوتے ہی ہیں. مثال کے طور پہ وہ جب چاہے ہم کو تانے میں ڈال دے، جب چاہے ہم کو مثال کے طور پہ لاٹھی چارج کر دے، جب چاہے ہماری گلی میں مثال کے طور پہ شور کرے، ہمارے گھر پہ چاپا مارے.
ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے, مطلب ایک عام آدمی کے ساتھ ایک نظام میں اگر ظالم وہ کچھ بھی کرے, عام آدمی کا کیا ہے, مثال کے طور پہ جس طرح ایک بھیڑ بکری ہوتی ہے, اس کو کوئی لات مارے, کوئی وہ کرے, یا کوئی مثال کے طور پہ اس کو ذبح ہی کرے, کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. عام آدمی کے بھی تو جسمانی تو کنٹرول ہوتا ہی ہے, لیکن مائنڈ کا بھی کنٹرول ہوتا ہے. ہم لوگ مثال کے طور پہ اگر کوئی روڈ بند ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ چار طرف کی پوری شاہراہ ہوگی, ایک طرف روڈ جا رہا ہے, دوسری طرف جا رہا ہے نا, ایک دم بند ہو جائے گا, پولیس کھڑے ہو جائیں گے, کیوں بھائی کوئی جا رہا ہے, بھئی اس کی نہ کوئی سیاسی اس کی کوئی کٹ کاٹ ہوگی نہیں, ہو کوئی بڑا سیٹ ہوگا, اور پورا روڈ بند ہو گیا, ہزاروں لوگ ایک طرف سے دوسری طرف, ایمبولینس پھنسے ہوئے. مائنڈ کنٹرول, کسی کو جرت یہ نہیں, کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہے, کیوں ہم رکے. تو دیکھتے جائیں, مطلب مثال کے طور پہ, اور یہی اس چیز کی افادیت ہے, یہی اس کا فائدہ ہے کہ اچھا یہ تو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے, لیکن ایک انسانی جو فطرت ہے اس کے حوالے سے ہم کو یہ کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ کے شروع میں دونوں ایک جیسے لوگ تھے, یہ صرف ٹاس کی وجہ سے ایک قیدی بن گئے, دوسرے وہ ہو گئے, گارڈ بن گئے. لیکن کتنی تبدیلی آئی 4 دن کے بعد, صرف اس وجہ سے کہ ایک لوگ طاقت میں آ گئے, ایک لوگ گارڈ بن گئے, اور ایک لوگ جو ہے پرزنر بن گئے. اچھا, اور میں زیادہ وقت اس پہ نہیں لگانا چاہ رہا, لیکن اس میں ایک دو میں لیسن اگر اور شیئر کروں. اور تو جس طرح میں نے کہا کہ جو باقی گارڈ وہ تھے, پرزنر تھے, وہ جو مزاحمت کرتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یار تم مزاحمت کیوں کر رہے ہو, تم بھی نہ کرو, ہم بیٹھے ہوئے آرام سے, تم بھی بیٹھو نا. تو اس طرح جو پرزنر سب سے زیادہ بات مانتا تھا, جو قیدی سب سے زیادہ وہ گارڈز کو کہتا ہے یار مجھے بولو میں کیا کروں, ان کو کہتا تھا کہ نا کہ دوسرے قیدی کو جا کے تپڑ مارو, جا کے تپڑ مارا ہے. اور جو سب سے جو نیچے ایسے بیٹھے نا, جو اس گارڈ اس کو بولے کہ 3 دن تک تم بات نہ کرو, وہ بات بھی نہ کرے نا, اتنا جو تابعدار بن جائے نا, پھر اس کو اچھا ایک کھانا اچھا کھلا دیا, پھر اس کو یا بیڈ شیٹ دے دیے, پھر اس کو تھوڑا سا اچھا ٹریٹ کیا, اس کو اس نے کہا باتھ روم جانا ہے, باتھ روم ٹائم پہ جانے دیا نا. تو وہ پھر پرزنر کو, یہ قیدیوں کو پیغام ملتا ہے کہ اچھا تم ایسے رہو گے, تم کوئی آواز نہیں اٹھاؤ گے نا, تو تم کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. اس طرح جو گارڈز کا غلبہ ہے یہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے. جو آواز نہیں اٹھاتا نا, وہ پھر جو تھوڑی بہت تکلیف میں نا اس کی کمی ہوتی ہے. اور پھر سے معاشرے میں دیکھیں کہ جو جا کے نا ایسی مزدوری کرے, اپنی کدال اٹھا کے, اور اپنی وہ ہتھوڑا اٹھا کے, اور جا کے اپنی محنت مزدوری کرے, اور اس کے ساتھ وہ پولیس والا واپسی میں اس کو تپڑ مارے, اور بنا وجہ اس سے 50-100 روپے لے, اور بنا وجہ کسی کا اس کا بیٹا مثال کے طور پہ اس کو تانے میں ڈالے, اور وہ یہ کسی چیز پہ اف نہ کرے, اوکے یار ہم تو بھئی ادھر ہے, وہ ایسے پیدا ہوئے ایسے مریں گے, اور اس چیز کو ہم نے مان لیا ذہن طریقے سے, اس کو پھر نا مثال کے طور پہ تو وہ ایسے نیچے بیٹھا رہے گا, وہ نوٹس میں نہیں آئے گا, اس کو کوئی مثال کے طور پہ ایسے مشکل نہیں پیش آئے گی, اس کو کوئی لاٹھی نہیں پڑے گی, کیونکہ اس ڈر کی وجہ سے کہ اور یہ لوگ جو بہت سارے لوگ ہیں ایسے نیچے بیٹھے رہیں گے. تو اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں گارڈز کے حوالے سے بات کروں گا کہ گارڈز کا کیا کہنا تھا, جو لوگ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے مثال کے طور پہ جو تانے دار تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے, کہ وہ ان کی وہ سائیکالوجی کیسے تبدیل ہوئی, وہ کیا سوچ رہے تھے. پہلا دن جب گزرا تو ان کو یہ لگا کہ اچھا یہ تو ہمارے ساتھی ہے, مطلب باقی قیدی بھی ہمارے جیسے ہی اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. تو کیا ایسے ہوا پہلے دوسرے دن گزرنے کے بعد کہ ان میں اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ اتنے بہیمانہ بن گئے, وحشت زدہ بن گئے, اور وہ جو باقی قیدی ہے ان پہ اتنی وہ تکلیف ڈالنے لگ گئے. تو وہ کیا ذہنی تبدیلی تھی, اور اس سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس سے بہت سارے آپ کے مثال کے طور پہ سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ پاور, طاقت کی اپنی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے, اور جو ایک حالات کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے. تو بہت ساری دونوں ایک جیسے لوگ تھے, لیکن 3-4 دن ایسے حالات میں گزرنے کے بعد کتنی ان میں ذہنی تبدیلی آئی, کتنی ان کے رویوں میں تبدیلی آئی. وہ جب اس ایکسپیریمنٹ کے باہر نکلے, دونوں یہ گارڈز, یہ قیدی اور جو گارڈز ہیں, یہ خود کو پہچاننے نے ان کو یقین نہیں آیا کہ ہم ایسے تھے, لیکن یہ ویسے تھے کیونکہ جو حالات تھے ان حالاتوں میں ان کی جو طبیعت تھی, ان کی جو سوچ تھی, اس میں اتنی تبدیلی آئی. اور یہ اس کتاب کی سب سے بڑی سبق ہے کہ حالات جو ہوتے ہیں نا, ایک نظام جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. لوگوں میں اتنی بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بنا پہ سوچے, یا اپنے بنا پہ وہ مزاحمت کرے, اپنے بنا پہ وہ سوچے, یا اپنے بنا پہ حالات بدلنے کی کوشش کرے. بہت سارے لوگ یا ایک بس جو سمت ہوتی ہے نا اس میں چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ایک نظام ہوتا ہے
اور جو حالات ہوتے ہیں اس کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے میں بار بار یہی ہم سبق لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم بڑے حاجی صاحب ہیں اور یہ کوئی حالات ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا تو ہم بڑے اچھے ہوں گے. پاکستان میں نے ہمیشہ آج ہمارا آزادی کا دن ہے, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہم سوچتے ہیں کہ اگر کنجی ہمارے ہاتھ میں دو نا تو خزانہ محفوظ رہے گا. نہیں, بہت کم لوگ ہوں گے جو اگر ان کی ہاتھ میں طاقت آ جائے, اثر رسوخ آ جائے نا تو اچھے رہے, وہ لوگوں کے بھلا کرے, وہ اپنی جو مثال کے شیطانیت ہے یا برائی ہے اس کے وہ تسلط میں نہ آئے. بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہی کریں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو حالات بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ادارے ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نظام بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. افراد کی بات نہیں ہوتی, نظام کی بات ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا امریکہ جیسے ملک میں یا یورپ میں مثال کے طور پہ فرشتے نہیں ہوتے, انہوں نے نظام ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ پھر ایسے بیہیو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے معاشروں میں اتنی خوشحالی ہے. شاید بات لمبی ہو گئی, جشن آزادی پھر سے مبارک ہو اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا خوش رکھے, بائے.